नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तफ़सीरुल क़ुरआन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। हमने तअव्वुज़ और तस्मिया सीखा और आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर, तर्जुमा और तफ़सीर जो है इसको देखेंगे मुकम्मल। और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ना सीखें, इसकी तिलावत जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए, तो उसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका इंशाअल्लाह तर्जुमा और उसके बाद उसकी तफ़सीर इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ुरआन की तिलावत और क़ुरआन को पढ़ना सिर्फ़ उसी तरह से पढ़ा जाएगा जिस तरह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से। और इसके लिए कोशिश यही हमें करनी है कि इसकी तिलावत भी हमने सीखनी है। इसके सारे अल्फाज को उनकी सही अदायगी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि अगर सही तौर पर ये हुरूफ अदा नहीं होंगे तो इनके मानी बदल जाते हैं। और क़ुरआन अल्लाह का कलाम है। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िला, कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि क़ुरआन वैसे पढ़ा जाए जैसे कि वो नाजिल हुआ। तो नाजिल ये अरबी ज़बान में हुआ है, इसलिए मैंने इसकी आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के तिलावत की है। और तिलावत के आदाब में ये भी आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर के करते थे, हर आयत पर रुकते थे और हर आयत पर लंबा करके रुकते थे। तो ये तजवीद के उसूल हैं जो इंशाअल्लाह हम बाद में सीखेंगे। अब सबसे पहले हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। तअव्वुज़ और तस्मिया का तर्जुमा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीख लिया, उसकी तफसीर भी देख ली। अब सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा पहले देखते हैं हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी पहली आयत। कुरान के तर्जुमे में हम ये रखेंगे कि पहले इसका हम हर आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद उसका बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे, फिर इन हर जो कलिमा है उसकी भी अच्छी तरह से तफसील से देखेंगे कि इसके क्या मानी जो हैं वो बनते हैं। और इसको पढ़ते हुए और सुनते हुए घबराना भी नहीं है, इसलिए कि जब हम ये हदीस सब ने अब बार बार इसको जहन में दोहराएं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। तो कुरान के सीखने में उसके अल्फाज को सीखना, उसकी तशरीह को सीखना, उसमें मेहनत करना, उसमें दिल लगाना, ये सब जो है इंसान को बेहतरीन बनाएगा, क्योंकि खैरुकुम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए इसको सीखते हुए और इसकी समझ में कोई मुश्किल भी पेश आए तो इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह के रास्ते में ही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह हमें ज़रूर ही इसका अजर जो है वो अता करेगा। और याद रखिए कि कुरान को सीखना एक इबादत है, और इबादत अल्लाह ही के लिए की जाती है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए की जाती है। और इसमें हर काम जो है वो इबादत काउंट होगा इंशाअल्लाह। इसमें जो भी मेहनत, कलम को लिखना, इससे अपने आप को पाबंद करके एक जगह पे बिठाना और सुनना और फिर इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को बदलना, अपने अमल में लेकर आना, ये सब का सब इबादत है। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये दो फरिश्ते जो हर वक्त हमारे साथ बैठे हैं, हमारी इन सारी कोशिशों और काविशों को लिख भी रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका अजर भी हमें ज़रूर मिलेगा।
اب دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد اس کی ہم لفظی تفسیر دیکھتے ہیں کہ الحمد ہر طرح کی تعریف، للہ لیے اللہ کے، رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اب اس ایک ایک کلمے کا ہم علیحدہ علیحدہ ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ الحمد میں دیکھیں کہ پہلا لفظ ال ہے، الف لام، اور پھر اس کے ساتھ حمد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم قرآن کے سارے ہی تقریباً الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی مادہ پر مشتمل ہیں۔ کوئی ہے جو 4 حرفی بھی ہے اور 5 حرفی بھی ہے، لیکن زیادہ تر الفاظ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہیں۔ تو وہ جو مادہ ہے اس کا معنی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم ساتھ ساتھ یہ روٹ ورڈ ضرور دیکھتے جائیں گے۔ تو حمد کا روٹ ورڈ بھی ہا میم دال، اسی سے فعل بنتا ہے حمیدہ یحمدو، اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور علماء کہتے ہیں کہ تعریف کے ساتھ ساتھ اس میں شکر بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور ال جو ہے یہ اس کو گرامر کی لینگویج میں جو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ اس کو یاد کر لیں، تھوڑی ہلکی گرامر بھی یاد کر لیں، ورنہ ال کا ترجمہ یہ کلمہ استغراق کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی، یعنی اس میں اس کا لفظی ترجمہ ہم کیا کریں گے، ال میں تمام تعریف، ہم کہتے ہیں نا تمام تعریف، تو یہ ال کا ترجمہ بنتا ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ حمد کے حوالے سے دیکھیں کہ حمد وہ جذبہ ہے جو کسی نعمت یا احسان کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ ہر انسان کی فطرت کا حصہ بھی ہے، اگر وہ انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کر دے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے جس پر اس کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی پہچان والی فطرت جو ہے۔ تو اس لیے حمد کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ الحمد کہتا ہے تو کسی کے اوصاف حمیدہ، یعنی تعریف والے اوصاف جو ہوتے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان کرنا، اور اس میں حمد میں یہ چیز بھی آئے گی کہ وہ افعال، وہ اوصاف بیان کرنا جو اختیاری بھی ہوں۔ مثلا کوئی شخص اگر سخاوت کرتا ہے، بڑا سخی ہے، تو یہ اس کا یہ فعل اختیاری ہے، اس پر جو تعریف کی جائے گی وہ حمد جو ہے وہ کہلائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی کسی بندے کے اندر صفت پائی جاتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے لمبا ہے، طویل قامت ہے، بہت خوبصورت ہے، یا کوئی بہت ہی عالی نسب ہے، تو اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس پر، ان اوصاف پر اگر اس کی تعریف کی جائے گی تو اس کے لیے اس کا جو ہے وہ مدح کہلائے گی، اس کو حمد نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے حمد جو ہے یہ مدح سے خاص ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے حمد ہی سزاوار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اس کے تمام ہی افعال جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں اور اختیاری بھی ہیں۔ اس لیے الحمد یہاں پر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اسی کی تعریف میں علماء، جو عرب علماء ہیں، وہی کہتے ہیں کہ اس میں شکر بھی پایا جاتا ہے۔ اب شکر کو اگر ہم دیکھیں تو شکر کیا ہے کہ کسی کے احسانات اور انعامات کے تصور اور اظہار کو شکر کہتے ہیں، کہ ہم اگر کوئی بندہ ہمارے پہ احسان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں شکریہ، تو ہم اس کے اس اظہار جو کر رہے ہیں اسی کو شکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ضد جو ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے احسان کو بھلا دینا یا نعمت کو چھپانا، اس کو ظاہر نہ کرنا۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ شکر جو ہے وہ حمد سے بھی خاص ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کس خوبی سے چلایا تو یہ حمد ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے تو یہ شکر ہے۔ یہ مترادفات القرآن میں اس کے معنی جو ہے وہ اس طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے
انسان جو ہے یہ دیکھیں کہ حمد وہ جذبہ ہے جو کسی نعمت یا احسان کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اسی احسان اور نعمت کا احساس کر کے بندہ فوری طور پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے الحمد تمام میں کیا ہم کہیں گے کہ تمام کی تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر، یہ اس الحمد کا لفظی ترجمہ جو ہے یہ بنتا ہے۔ پھر آگے کلمہ آتا ہے للہ۔ للہ جو ہے یہ یعنی دو کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس میں پہلا جو ہے لی، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حرف جارہ جو ہیں یہ حروف ہیں جن کو پریپوزیشنز کہا جاتا ہے، جو جملوں کو ملانے کے لیے، آپس میں الفاظ و کلمات کو ملانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو لی کا ترجمہ جو ہے یہ کے لیے، فور، اس کا ترجمہ ہے کے لیے۔ اور اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کی ہم تفسیر پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اسی سے پھر آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن کو سیکھنا کتنا آسان ہے، اس میں الفاظ کی ریپیٹیشن ہے۔ آپ نے بسم اللہ میں اللہ کا، اعوذ باللہ میں بھی اللہ کا پورا آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لیا۔ تو اس لیے الحمد یعنی تمام تعریف، تمام شکر، ہر طرح کا شکر، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ للہ، لیے اللہ کے، یہ لفظی ترجمہ بن گیا۔ رب، آگے لفظ آتا ہے رب۔ رب جو ہے اس کا مادہ ہم دیکھتے ہیں، رب کا مادہ ہے را با با، رب، اس کے اوپر دیکھیں شد لگائی ہوئی، شد میں ہمیشہ دو حروف ہوتے ہیں۔ اس کا فعل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ربا یربو بنتا ہے، اور ربا میں یہ چیز آتی ہے کہ جس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً یعنی درجہ بے درجہ پروان چڑھانا، اور پھر اور مختلف یعنی ارتقائی عمل سے بھی گزرنا۔ اور ربوبیت جو ہے اس نظام کو کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی مخلوق عدم سے وجود میں آنے کے بعد تدریجاً یعنی پروان چڑھے، اور رب جو ہے اور جس کے ہاتھ میں یہ نظام ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے رب وہ ہستی ہے جو کسی کو ذرے سے لے کر آفتاب بنا سکتی ہے، یعنی جو اس کو پوری طرح سے مکمل جو ہے، آپ دیکھیں کہ انسان اگر اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے بنتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کیسے اس کو پروان چڑھا کر ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا ساری صفات سے کمال جو ہے وہ انسان بنا دیتا ہے۔ تو کمال تک پہنچانے والی ہستی، لیکن تدریجاً پہنچانے والی ہستی، وہ چاہے تو وہ ایک دم بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ اس نے اس کی حکمت ہے اس میں، اور وہ رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے رب جو کوئی نسبت جو ہے وہ صرف الرب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، الرب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو رب کی نسبت یعنی آقا اور مالک کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہم کریں گے کہ اس کی یعنی صرف خالی کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ الرب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہیں کسی آقا یا مالک کی طرف، جیسے عربوں میں یہ مشہور تھا، تو وہ کہتے تھے کہ کسی گھر کے مالک کو کہتے تھے رب البیت، تو اس کے ساتھ یہ اضافہ کرنا ضروری ہے کہ گھر کا مالک یا گھر کے آقا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے رب البیت، یا رب المال یعنی مال کا آقا، مال کا مالک، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں علماء یہ بتاتے ہیں، جو مفسرین ہیں، جو لغت کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر رب کو کسی اور انسان کی طرف اضافہ کر کے اگر کیا جائے گا تو اس کی پھر جمع جو ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ربوبیت نہیں آئے گا بلکہ ربابیت آئے گا۔ اس لیے اس لفظ کو بھی ذہن میں یاد کر لیں۔ اس سے پھر ہمیں یہ بھی ہے نا کہ اللہ رب العالمین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کسی کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے العالمین۔ العالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم بھی ایک جمع ہے، اس کا کوئی واحد ہے ہی نہیں۔ اور عالمین سے مراد جو ہے ہر وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور معرفت کی علامت بھی ہو، یعنی دلیل ہو، جس کو دیکھ کر پہچان ہو کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے عالم ہیں، عالم جن ہے، عالم انس ہے، انسانوں کی دیکھیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں، جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں، عالم حشرات ہے، اور اس طرح سے عالم الملائکہ ہے، اسی طرح سے عالم النباتات ہے۔
تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ العالمین، مقصد یہ ہے کہ ان تمام جہانوں کی ربوبیت کا نظام جس ہستی کے ہاتھ میں ہے وہ ہستی اللہ رب العالمین ہے، اور وہی تمام عقیدتوں اور شکر و ثنا کے جذبات کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کا نظام ربوبیت میں کوئی بھی شرکت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا دوبارہ سے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ، لیے اللہ کے، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پروردگار۔ دیکھیں کتنے سارے الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں، اور رب سے آپ سمجھیں کہ ایسا پروردگار جو انسان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے، ذرے سے آفتاب بنانے والی ہستی، العالمین، سارے جہانوں کا، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت آتی ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا۔ اس کی تفسیر الحمدللہ ہم بسم اللہ میں جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کو یہ دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے، اور اس میں اس کو لانے کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ رب العالمین ہی رحمان، اور الرحمن اور الرحیم بھی وہی ہستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔